लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की लेक्चर सीरीज़ के 29th लेक्चर के अंदर खुश आमदेद कहता हूँ। हमारे लिए माइलस्टोन तो है ही एक्चुअली 29th 30th एक्चुअली लेक्चर है, 30th लेक्चर रीच करना, मगर सबसे बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि आज हमारे दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर दूसरी मरतबा वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको फॉर्मली वेलकम करना चाहेंगे, हमारे दरमियान में आए। आज़म भाई, मैंने आपके सामने में कोई झिझक महसूस नहीं करूँगा। अगर आप वकालत के अंदर देखें, वकील वकला की सियासत के अंदर देखें, तो आपके सामने प्रोफेशनलिज्म और के लिए अगर कोई मिसाल आपके सामने आता है, और मेरे नज़दीक तमाम लोग दोस्तों के लिए आइडियल हैं। कम उम्र के अंदर आज़म भाई जिस हाई ओहदे पर पहुँचे हैं, उसके साथ साथ हमारे नज़दीक शायद प्रोफेशनल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि प्रोफेशनलिज्म के लिए भी ही इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, और इनको वहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए हमने बीच में कंसिडर किया। पिछली दफ़ा आज़म भाई को हमने इनवाइट किया था, इन्होंने फिर टाइम हमारे लिए निकाला था, और मर्डर अपील के ऊपर आके काफ़ी डिटेल के अंदर आज़म भाई ने हमें लेक्चर दिया था। मगर उसके अंदर बीच में बाद में जब दोस्तों से हमें बात हुई, तो और मैंने भी थोड़ा सा उसके बाद में सोचा, तो ये ख़ास तौर पर यंगस्टर्स के अंदर उसके अंदर मामला ये मैंने बीच में सोचा कि उनके पास तो शायद 5 या 10 साल के बाद ये मर्डर अपील्स हैंडल करने का उनको मौका मिले। तो हमने यही उसी और आज़म भाई से भी डिस्कस किया, तो सबसे प्रैक्टिकल चीज़ या सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है फौजदारी की साइड के ऊपर, जिसके ऊपर तमाम वकला यंगस्टर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो और जिस नौइयत का काम वो कर भी सकते हों। तो हमारी नज़र के अंदर वो आया लॉ ऑफ बेल, और क्रिमिनल फौजदारी और लॉ ऑफ बेल और लॉ ऑफ सस्पेंशन, उसी का हमने टॉपिक बीच में सेलेक्ट किया। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे दरमियान आज़म भाई मौजूद हैं, हुज़ एन अथॉरिटी ऑन क्रिमिनल साइड एंड ऑन द लॉ ऑफ बेल एंड सस्पेंशन। सो मैं आई विल नॉट रिमेन आपके दरमियान और आज़म भाई के दरमियान ज़्यादा एक्सटेंडेड टाइम के लिए नहीं रहूँगा जी। ओवर टू आज़म भाई ऑन द टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ बेल एंड सस्पेंशन सर। थैंक यू सर। Thank you so much, Mohammed, for such a kind words. Actually, तारीफ़ अच्छी तो लगती है, लेकिन साथ साथ बंदा शर्माता भी है। जो जवानी में दूसरी तरफ देख के बंदा शर्माया करता था, अब ज़रा बातें ज़्यादा हो जाएं तो थोड़ा सा लगता है। लेकिन एक चीज़ जिस पे मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने आप से और शुक्र करता हूँ, और आप सबको भी ये ज़रूर मैं सजेस्ट करूँगा कि लीगल प्रोफेशन में आप लोगों का प्रोफेशनली एक्नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, सोशली और पॉलिटिकली एक्नॉलेज होना उतना ज़रूरी नहीं है। सो कोशिश करें कि आप पहले अपने आप को बतौर वकील के इस्टेब्लिश करें। ये रौनकें जो पॉलिटिक्स है, इलेक्शंस हैं, ये खुद ब खुद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ चल के आती हैं। मैं आज भी मेरा ईमान है कि जितना भी साइज़ बढ़ गया है प्रोफेशन का, जितने मसाइल बढ़े हैं, उसके बावजूद वोटर्स की या फ्रेटर्निटी की चॉइस आज भी प्रोफेशनली वेल इस्टेब्लिश्ड लोग हैं इफ़ दे कम फॉरवर्ड। मैंने पिछली दफ़ा भी थोड़ी सी बात की थी कि कभी ये ज़हन में नहीं आपने रखना कि हम क्योंकि कनेक्शंस के साथ नहीं आए प्रोफेशन में, या हमारी बैकग्राउंड नहीं है लीगल प्रोफेशन में, तो शायद हमें यहाँ पे जगह ना बन पाए हमसे, और हमारे साथ तो यही होना है। मैं कभी आर नहीं महसूस करता, मैं हर दफ़ा बताता हूँ, मैं जब भी बैठता हूँ, क्योंकि कुछ दोस्त नए आए होते हैं, और ये बातें शेयर करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो आपकी करियर मैनेजमेंट है उसमें आप अगर मिली जुली कहानियाँ सुनेंगे तो हो सकता है आप में से 4, 6, 8 दोस्त जो हैं वो अपनी सोच को तब्दील कर लें, और वो तब्दील शुदा सोच आपको शायद अच्छी मंजिल की तरफ ले जाए। मैंने कई दफ़ा जिक्र किया कि मैं आई बिलोंग टू हाफिज़ाबाद, जो कि कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, कस्बा है। अभी मोटरवे बनने के बाद हम लोग कुछ थोड़े बहुत वेल प्लेस्ड कहने हो गए। आई हैड माई प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पे एक मिशनरी स्कूल है सेंट मेरीज़ पुराना, वहाँ से करके तो मैं आई हैड बीन टू गवर्नमेंट स्कूल फॉर 5 years, जिसे हम सारे टाट वाला स्कूल कहते हैं। और वो तजर्बा मेरे लिए
پروفیشنل لائف میں بھی بڑا اچھا ثابت ہوا. لاہور آیا, لاہور گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کی, پنجاب یونیورسٹی سے LLB کی, تو دوبارہ مشورہ دیا گیا کہ اپنے گھر سے کام شروع کرو اگر آپ وکالت کرنا چاہتے ہو. میں ایک حوالے سے لکی رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن سے لے کے PCS جوڈیشل تک زندگی میں کبھی کوئی فارم ہی نہیں فل کیا, کیونکہ ذہن میں یہ تھا کہ میں نے وکالت کرنی ہے اور وکالت میں رہنا ہے. اور آج بھی انٹینشنز یہی ہیں کہ اسی پروفیشن میں آپ کے ساتھ رہنا ہے, اس طرف بھی نہیں جانا, اس لیے کہ ہر بندے کی ایک اپنی کیپیسٹی اور ایک اپنا پیشن ہوتا ہے, اس سے نہیں ہٹنا چاہیے. میں آئی انجوائے مائی ورک. سو میں گجرانوالہ چلا گیا, اور گجرانوالہ میں نے سیشنز لیول کے اوپر آئی ورکڈ فار آلموسٹ 2 years. خواجہ جاوید صاحب میرے استاد گرامی حیات ہیں, ٹرائل کے بہت اچھے وکیل تھے. میجسٹیریل کورٹ سے لے کے سیشنز, اینٹی ٹیررزم کورٹ, اینٹی کرپشن کورٹ, سارا کام کیا. مچلکے فل کرنا سیکھے, فردات بنانا سیکھی, ضمنیاں پڑھی, ضمنیوں کو بیٹر کیا, FIR کو بیٹر کیا. پھر میرا پلان بھی تھا, پیرنٹس میرے ولنگ تھے کہ تم اگر فردر جانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. سو آئی پروسیڈڈ فار مائی ماسٹرز ان 1993 میں UK میں تھا. LLM کرنے کے بعد میں واپس آیا اور میں نے لاہور ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب ہائی کورٹ سے کام شروع کروں. اینڈ اگین آئی جوائنڈ اندر چیمبر, لطیف کھوسہ صاحب کا. بہت زیادہ کام تھا ان دنوں میں اس چیمبر میں, موقع ملا کام اپنے ہاتھ سے کرنے کا, کیونکہ جب 22 کی یا 24 کیسز کی لسٹ ہوگی تو سینئر سارا کام نہیں کر سکتا. ہم 16 جونیئرز تھے, لیکن 3-4 کی شامت آتی تھی, اس لیے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو اس وقت برا لگتا تھا کہ ہر چوتھی آواز مجھے ہی کیوں پڑتی ہے, باقیوں کو کیوں نہیں پڑتی. لیکن 5 سال بعد محسوس ہوا کہ یہ آواز پڑھنی چاہیے, اگر یہ آواز نہیں پڑے گی تو آپ وکیل نہیں بنیں گے. سو 1.5 سال کھوسہ صاحب کے ساتھ کام کیا. اگر یوں سمجھیے کہ میں نے اگر 1991 میں LLB کی تو 1997 نومبر دسمبر تک میں انڈیپینڈنٹلی کام نہیں تھا کر رہا. تو 5-6 سال آپ کسی پروفیشن میں بھی چلے جائیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ آرکیٹیکٹ ہیں, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, جہاں پہ بھی ہیں آپ, ماسوائے کلیریکل جابس کے کہ آپ ایک جگہ پہ تنخواہ پہ چلے گئے اور آپ کی ایک فکس ہو گیا اور آپ کے نصیب میں لکھا گیا کہ آپ کو ہر سال بعد 10% اضافہ ملے گا اور پھر آپ کو 10% ملے گا, اور آپ نے گریڈ 5 میں جوائن کر کے گریڈ 11 میں ریٹائر ہونا ہے, وہ ایک اور ایشو ہے. انڈیپینڈنٹ پروفیشنز میں کہیں پہ بھی پہلے دن آپ اپنی جگہ نہیں بناتے, آپ کو اپنا مقام نہیں ملتا. آپ کی جو ڈیسٹنی ہے, آپ کا جو مقدر ہے, وہ قدرت آپ کے لیے بہتر فیصلے کرتی ہے, لیکن اس میں آپ کی تدبیر ضرور شامل ہونی چاہیے. یہ کہانی میں نے اس لیے سنائی کہ اگر حافظ آباد سے سفر شروع کرنے والا ایک شخص جب پروفیشن میں آیا تھا, میری ساری فیملی گورنمنٹ جابس میں تھی یا وہاں پہ لوکل ذمہ داروں اور پالیٹکس کرتے تھے. آئی ایم دی اونلی ون فرام مائی فیملی ہو جوائنڈ لیگل پروفیشن. میرے باپ دادا آئدر دیور ان سروسز اور دیور اسٹیئنگ بیک ہوم, بھائی کزن سارے سروسز میں. تو نہ میرے والد, نہ میرے دادا, نہ نانا, نہ میرے بھائیوں میں سے کوئی بندہ پروفیشن میں نہیں تھا. تو آپ جو عام اصطلاحات میں ہم استعمال کرتے ہیں, پروفیشنل کیریئر یوں سمجھ لیں کہ بیئر فٹ, ننگے پاؤں شروع کیا, اور جو کچھ ملا یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی, ماں باپ کی دعاؤں سے, آپ بھائیوں کی دعاؤں سے, اور چیزیں خود بخود سنورتی گئیں. اور یہ میں اکیلا نہیں ہوں, آپ اپنے ارد گرد جتنی سکسیس سٹوریز دیکھیں گے ان میں تقریباً یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو پہلا جو میرا مشورہ ہے اور میرا آپ سے ایک التجا ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس پروفیشن میں نہیں رہنا کہ میں ایکسیل نہیں کر سکتا یا میں نے ایکسیل نہیں کرنا کیونکہ جی منوپلی بڑی ہے, جی فلاں بہت ہے, جی یہ بہت نہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج بھی جو بچے, میں اپنے آفس میں میرے ماشاءاللہ 12-13 کلیگز ہوتے ہیں ساتھ جو ایسوسیٹس ہیں, ان میں
ٹھیک ہے کوئی 4 سال سے ہوتا ہے، کوئی 2 سال سے، کوئی 6 ماہ سے، ان میں ماشاءاللہ آپ بیرسٹرز بھی ہیں، لوکل LLB کیے ہوئے، پرائیویٹ کالجز کے LLB کیے ہوئے دوست بھی ہیں۔ یقین کیجئے کام کے پوائنٹ آف ویو سے جس بچی کا کام دل لگا کے کرنے کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے اور وہ زیادہ ٹائم گزارتا ہے لائبریری میں اور وصل کے ساتھ، وہی آپ کا فیورٹ ہوتا ہے اور وہی آگے بھی جاتا ہے۔ میرے شاگردوں میں سے ابھی تک جو بچے میرے موجودگی میں پچھلے 20 سالوں میں مجھے آگے نکلتے ہوئے نظر آئے ہیں، ان میں کوئی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ یا 4 ڈگریز والے نہیں ہیں، سارے اسی طرح میری آپ کی طرح کے پڑھے ہوئے لیکن کام سے لگن اور محبت رکھنے والے ہیں۔ سو ایک ہی کیچ ہے وکالت میں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم ان سالوں میں جو آپ کے شروع کے سال ہوتے ہیں، اور شروع کے سال میں فرینکلی انہیں 8 سے 10 سال کہوں گا، وہ آپ نے لگن اور محنت سے کام کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، کمپرومائزز نہیں کرنے پروفیشنل ایتھکس کے اوپر۔ ایسے کام جنہیں منع کیا گیا ہے، ہیرا پھیری جنہیں کھلے لفظوں میں، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے میں یہ باتیں شیئر کرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، ان سے اجتناب کرنا ہے۔ میرا پکا یقین ہے کہ ہر بندے کے لیے رزق اس پروفیشن میں موجود ہے، جو زیادہ محنت کرے گا وہ ضرور آگے جائے گا۔ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، کئی دفعہ آپ کو آپ کی محنت کے پھل نہیں ملتے، لیکن وہ عارضی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹائم آتا ہے آپ کلک کر جاتے ہو۔ سو یہ میں صرف شیئر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جب تک آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وکالت نہیں کریں گے اور آپ آپٹمسٹک نہیں ہوں گے کہ میں نے اس پروفیشن میں جگہ بنانی ہے اور میں نے آگے بڑھنا ہے، آپ نہ اچھا کیسز کر سکتے ہیں نہ اچھا ریلیف لے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ کرمنل پریکٹس میں جو سب سے ضروری ہے، سب سے مقبول ہے، سب سے آسان بھی ہے کسی حد تک، اور سب سے مشکل بھی ہے، وہ ہے فیلڈ گرانٹ آف بیل کی۔ چاہے آپ اس سائڈ پہ کھڑے ہوں یا اپوز کروانے والی سائڈ پہ کھڑے ہوں، اور اس سے جو انسلری اور ریلیٹڈ میٹرز ہیں ان کی طرف ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ہر لیول پہ پروویژنز موجود ہیں کہ آپ نے ٹرائل کورٹ میں بیل موو کرنا ہوتی ہے، کیونکہ جورسڈکشن کنکرنٹ ہے، اس میں بیل میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اپیل نہیں ہوتی۔ باقی تو بہت سارے ایشوز ہیں نا جن میں آپ پہلے ٹرائل سے نکل کے اپیل پہ آتے ہیں، نیچے مسلینیس اپلیکیشن ہوتی ہے، پھر منظور نہیں ہوتی، آپ ریویژن میں آتے ہیں، ریویژن منظور نہیں ہوتی، آپ 561 انہیرنٹ جورسڈکشن میں آ جاتے ہیں، یا آپ ایپلیٹ اتھارٹی کے سامنے چلے جاتے ہیں۔ بیل جو اسٹیچوٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے وہ کنکرنٹ جورسڈکشن ہے، کنفرنگ اپون دا ٹرائل کورٹ، اپیلیٹ کورٹ ایز ویل ایز دا ریوینل کورٹ۔ سو اگر offense tribal by a magistrate ہے تو آپ میجسٹریٹ صاحب سے شروع کرتے ہیں اینڈ یو اینڈ اپ ان ہائی کورٹ۔ سپریم کورٹ کا ایک آپ کو پتہ ہے اور طریقہ کار ہے، وہاں پہ سبجیکٹ ٹو لیو ہوتا ہے، ایز اے رائٹ آپ نہیں جاتے بیل میٹرز لے کے، کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں چلے جاتے۔ تو پہلے میں لیگل پروویژنز میں جانے سے پہلے چند دل کی باتیں آپ سے کروں گا بیل کے ہی ٹاپک کے حوالے سے۔ دیکھیں، لا آف بیل کو ایز سچ کوئی قانون کہنا، کوئی ہمارے پاس ABC ہے اس کی، اور کوئی رول آف تھمب ہے تو وہ زیادتی کرے گا، وہ غلط کہے گا، کیونکہ یہ اس میں انلمیٹڈ کائنڈ آف ڈسکریشن لائز ود دا کورٹ۔ اور آپ نے بے تحاشا ججمنٹس پڑھی ہوں گی، کورٹس میں سنا بھی ہوگا، لیکچرز میں سنا ہوگا کہ کرمنل پریکٹس میں پریسیڈنٹس کا رول جو ہے وہ بڑا ہی سطحی سا اور بڑا منیمل ہے، because every criminal case having its own facts has to be decided on the basis of material and the facts available before the court. So اس وجہ سے law of bail کے اوپر بھی generalized principles ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، لیکن کوئی یہ کہے کہ کوئی رول آف تھمب ہے کہ جی یہ اتھارٹی اب ہر بیل پہ چل سکتی ہے، یہ بات نہیں ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بیل کے میٹر میں جو یہ ریلیف اورینٹیڈ پریکٹس ہے آج کل، جو ہمیں ایک طرح کی کمپٹیٹو مارکیٹ ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ریلیف لوں
ایک اچھے شکاری کی طرح اگر آپ کے بیگ میں 4 اچھے شاٹس ہیں تو آپ بہت خوش ہو. اگر آپ سارا دن گھومتے رہے ہو اور آپ کو شکار نہیں ملا آپ پریشان ہو. وکیل کا بھی ریلیف سے کچھ اسی طرح کا رشتہ ہوتا ہے. اگر آپ کو ریلیف مل جاتا ہے آپ کا وہ دن بڑا اچھا گزرتا ہے. اگر نہیں ملتا آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈپریس رہتے ہیں. اور میری طرح کی دی گئی تسلیاں کہ کوئی بات نہیں ریلیف نہ بھی ملے تو آپ کو خوش رہنا چاہیے, بیکاز یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو, یو گیٹ واٹ یور بریف ڈیزروز. یہ تسلیاں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. تو بیل لیتے ہوئے ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ آپ کی ایج میں آپ اتنے سلیکٹیو اور چوزی ہوں کہ آپ 100 میں سے 80 کیسز اٹھا کے باہر پھینکیں اور فاقہ کشی کریں اور کہیں کہ جی میں نے, کیونکہ طارڑ صاحب نے کہا تھا جو بیل 99% بنے وہی لینی ہے, باقی میں ہاتھ نہیں ڈالنا. نہیں, کیونکہ اس میں لاٹری ٹائپ سین بہت زیادہ آتے ہیں بیل میں, کہ کبھی نہ ہونے والے کیسز میں ریلیف مل جاتا ہے, کبھی ہونے والوں میں نہیں ملتا. لیکن 2 3 4 چیزیں جو بنیادی طور پہ آپ کو کرنا ہے وہ ضرور کریں. جب بھی کلائنٹ آپ کے پاس آئے خواہش لے کے کہ میرے عزیز کو یا مجھے پری ریسٹ لے دو یا میرے عزیز کو پوسٹ ریسٹ بیل چاہیے, تو جو کلائنٹ کاؤنسلنگ اور کلائنٹ انٹرویو ہے وہ بہت بنیادی چیز ہے. ایک تو ذہن میں رکھیں کہ کلائنٹ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر یا وکیل یا ایون اگر آپ گھر بنوانا چاہتے ہیں تو آرکیٹیکٹ, اور اگر آپ انکم ٹیکس کا گوشوارہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کا جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہے وہ آپ کو بڑی توجہ سے سنے اور آپ کی بات سمجھے. ایک اچھے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اسے لے کے بیٹھیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ قدرے تخلیہ ہو. سڑکوں پہ بیلیں مت بک کریں, کوئی کیس بھی نہ لیں. اچھی صاف ستھری کوائٹ جگہ پہ بیٹھ کے پہلے خود پڑھیں, FIR پڑھیں. جس بندے کا بیل مانگی جا رہی ہے اس کے رول کا تعین کریں. اس کے بعد جو بیل ریجیکشن آرڈر ہے, میں ہائی کورٹ کو صرف کروں گا ٹارگٹ, ابھی جو ریجیکشن آرڈر ہے اس کو دیکھیں دھیان سے. جو کورٹ نے گراؤنڈز لی ہیں ان گراؤنڈز کے بارے میں کنفرمیشن لیں کہ آیا وہ فیکچولی درست گراؤنڈز ہیں یا کورٹ کہیں مس لیڈ تو نہیں ہو گئی. پھر ان کی لیگیلٹی اور ادروائز آئے گی بعد میں. تو اس کاؤنسلنگ میں میری عادت شروع سے رہی ہے اور بڑا تجربہ کامیاب رہا ہے کہ جو آپ کی روزمرہ کی ٹریننگ کا حصہ ہے, تعلیم ہے, آپ کو پتہ ہے پرنسپلز کا, ان سے ہٹ کے اپنے اس کلائنٹ سے جو لے کے آیا ہے پیپرز, اس سے ضرور پوچھیں لائٹ موڈ میں کہ یہ ضمانت آپ کی کیا گراؤنڈ, آپ کے نزدیک یہ ضمانت کیوں یہ ضمانت دی جائے, تسی کی سمجھ دے ہو. اچھا ہوتا یہ کیونکہ آپ کے کلائنٹس کے پاس فیکٹس کی ماسٹری ہوتی ہے, ان سے اچھا فیکٹس کوئی نہیں جانتا. اپنے کیس سے اچھے فیکٹس کسی کے نہیں ہوتے, نہ وکیل کے ہوتے ہیں, نہ کسی امدادی کے, نہ تفتیشی کے, نہ عدالت کے. تو وہ پھر غلط ملط باتیں بھی کریں گے جو کہ قانوناً قابل قبول نہیں ہیں, لیکن آپ کو ان میں سے 1 2 گراؤنڈ ضرور ملیں گی. مثلاً وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جی مینو باقی تو پتہ نہیں, میرا بچہ بیمار بڑا, انہوں کاڑا یرکان ہے, فلاں ہے. کئی دفعہ ہم نے یہ باتیں نہیں پوچھی ہوتی. مڈل آف دا پروسیڈنگز ہمیں جب دائر ہو گئی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہمارے اس کے تو میڈیکل گراؤنڈ بڑی اچھی تھی, یا کہ اس کے ہمراہی ملزم کو بیل ملی ہے یا نہیں ملی, رزلٹ انویسٹیگیشن میں کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا. کئی دفعہ ہم جلد بازی کرتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں جو بریف آپ نے ڈیل کرنا ہے نا, اور جو بیل آپ کے ہاتھوں دائر ہونی ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ وہ آپ کے ہی ہاتھوں ڈیل ہوگی. سو اس بات پہ نہ گھبرائیں کہ میں نے اگر سائل کو کاغذ لینے کے لیے بھیج دیا تو وہ بھاگ جائے گا. ہمارے معاشرے میں بلکہ دنیا بھر میں یہی ہے کہ پروفیشنلز جب توجہ سے کیس دیکھتے ہیں اور سائل کو کنونس کرتے ہیں کہ چاچا یہ کام آپ کا 8 آنے تو ہو جائے گا, لیکن اگر آپ یہ کاغذ ڈھونڈ کے ہمیں لا دیں تو پھر مجھے لگتا ہے یہ 12 آنے ہوگا, 70% ہوگا. تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کو بیوقوف کہے اور کہے میں نے دوبارہ اس کے پاس نہیں آنا. تو جلدی میں کبھی اپنا بریف جو ہے بغیر بات سنے, بغیر اپنا دماغ استعمال کیے ہوئے کبھی کیس نہ لیں. اس کے ساتھ بیٹھے, جب پازیٹیوز وہ بتائے آپ کو تو پھر آپ کا کام ہے اپنے طور پہ آپ اپوزنگ کاؤنسل اپنے بن جائیں, اور جو آپ کے خلاف ممکنہ آرگومنٹس ہو سکتے ہیں وہ اپنے آپ سے ڈسکس کریں. اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہاں یہ بیل بنتی ہے یا نہیں بنتی. میں نے کیوں آپ کو یہ ساری باتیں کہی
دیکھیں سٹارٹ میں بھی نا جو لٹیگیشن کی خوبصورتی ہے نا، اس میں ایک چیز بڑی عجیب سی ہے. وہ سنا ہوا نا آپ نے کہ کیس جو ہیں وہ بچے دیتے ہیں، تو اب ظاہر ہے ان کی فرٹیلیٹی اس طرح تو نہیں ہوتی کہ کوئی مشین ہے کہ اس میں انکیوبیٹرز میں سے بچے نکلیں گے. یہ آپ کی وہ اچھی شہرت ہوتی ہے جو آپ کا ریلیف آپ کو لے کے دیتا ہے مارکیٹ میں. سو اس طرح وہ اگر آپ سے ریلیف لے کے وہ بندہ جائے گا تو پھر اپنے دوسرے ایکیوزڈ کے لیے بھی وہ آپ کے پاس آئے گا. پھر ان ملزمان کے ساتھ جو جیل میں اس بیرک میں ہیں وہ بھی کہیں گے کہ اچھا انور تیری ضمانت ہوگی، وکیل کون سی؟ کہے گا کہ یہ ینگ آدمی ہے، محنت بہت کرتا ہے، میرے باپ نے مجھے بتایا اس نے بہت اچھا کیس کیا ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی ایکسپیرینسڈ. سو کلائنٹ کی بریفنگ، اپنے کیس کی پریپریشن اور اپنے کلائنٹ کی کاؤنسلنگ، اسی کاؤنسلنگ میں اس کو یہ بھی سمجھائیں کہ یہ ثواب دیدی سا اختیار ہے، یہ 100% ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر تو میں نے یہ فیصلہ اپنے قلم سے لکھنا ہو تو میں تمہیں ابھی بیل گرانٹ کر کے واپس بھیج دوں. یہ فیصلہ کیونکہ جج صاحب نے کرنا ہے اور انہوں نے بحث میری اور میرے مخالف وکیل کی سننے کے بعد کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. لیکن ہمارا کیس اچھا قابل بحث کیس ہے، ہم اسے کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا کیس آپ کے پاس لے کے آئے جس میں واحد ملزم رہ گیا ہو بیہائنڈ دا بارز، اسی کے اوپر جو فیٹل انجری ہے وہ بھی اسی کو ہو، یا ریپ کی ایلیگیشن بھی اسی پہ ہو، یا رابری میں پرس چھینتے ہوئے گولی مارنے کی اسی پہ لگی ہو، اور سبسیکوینٹلی ریکوریز ہو چکی ہوں، لیبارٹری کی رپورٹس اس کے خلاف ہوں، نیچے ٹرائل شروع ہو چکا ہو، اور وہ 25 تاریخوں سے بہانے بازی کر رہا ہو کہ جی میرے وکیل نہیں ہے، وکیل انگیج کرنا ہے، وکیل نہیں ہے، تو کوئی دنیا کا ایسا جج نہیں ہے جو وہ بیل اٹھائے گا، جو بیل وہ لے گا. تو اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ اسے کہیں کہ جو زور آپ نے ضمانت پہ لگانا ہے اور جو فیس آپ نے مجھے دینی ہے وہی زور اور وہ فیس سنبھال کے رکھیں آپ ٹرائل کے لیے. آپ کا یہ کیس نہیں بنتا، آپ چلے جائیں اپنے ٹرائل پہ توجہ دیں اور وہاں پہ کوشش کریں کہ آپ کے لیے گنجائشیں نکلیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ کلائنٹ اگر کسی اور جگہ پہ چلا گیا اور وہ ایل ایڈوائزڈ بیل فائل کر کے خارج کرا بیٹھا تو آپ کو وہ یاد ضرور کرے گا، اور اگلی دفعہ جب اسے پرابلم آئے گی ایپلیٹ سٹیج پہ وہ ضرور آپ کے پاس آئے گا. سو ہر کیس بک کرنا اور اس کو ایز اے چیلنج سمجھ کے لینا، آنکھیں بند کر کے اور جانتے ہوئے کہ مجھے ریلیف کے چانسز 2% بھی نہیں ہیں، اس کیس کو فائل کرنا جو ہے وہ سائل کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن اس سے بڑی زیادتی آپ کے اپنے ساتھ ہے. یہ وہی بات ہے جو وہ کہانی ہمیں بچپن میں پڑھائی گئی تھی کہ وہ مرغیاں ذبح کرنا شروع کر دیں جو سونے کے انڈے دیتی ہیں، اور انڈوں سے آپ نہ خوش ہو جائیں. کبھی بھی ایسا کیس جس میں آپ کو ریلیف ملتا ہوا بالکل نظر نہ آئے وہ بک نہ کریں، کیونکہ ہم پہ یہ لازم نہیں ہے لائرز پہ کہ ہم نے ہر کیس ضرور ہی کرنا ہے. اور خاص طور پہ اس ٹائم پہ جب آپ میکنگ میں ہیں، آپ کی جو شہرت ہے وہ ابھی وہ منازل طے کر رہی ہے کہ آپ ایک اچھے وکیل کے طور پہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ خدا را ضرور احتیاط کریں اور ان سجیشنز کو نیگیٹو کی بجائے پازیٹیو سینس میں لیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر 10 میں سے 6 کیسز لیتے ہیں اور 6 کے 6 کیسز آپ جیت جاتے ہیں تو یقین مانیے 6 ماہ کے بعد آپ کا جو سٹیٹس ہے پروفیشن میں وہ بالکل اور ہوتا ہے. لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے اس ٹائم میں آئے ہوئے 10 کے 10 کیس لے لیتے ہیں اور ان میں سے آپ 8 کیس ہار جاتے ہیں تو آپ کو وہ بہت بڑا بلو ہوگا، آپ آگے نہیں چل پائیں گے، آپ آگے نہیں نکلیں گے. یہ عادت ہوتی ہے مزاجن کہ آپ ہر کیس جو ہے اس کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کر تو کوئی نہیں جو آیا ہمیں دین فیس ساٹا کی جانا ہے. یہ نہیں، قابل بحث ہونا، گڈ آرگیویبل کیس سنا ہے آپ سب نے. unless and until you have a good arguable case, please don't book that. کیونکہ ہر کیس جیتنا بھی شرط نہیں ہے، لیکن ایکولی میں آپ سے کہوں گا کہ ہر کیس ہارنا بھی شرط نہیں ہوتا کہ وہی کیس لینا ہے جس میں کوئی جان نہیں ہے اور اس کو بیڑا گرک کر کے، کیونکہ بیل ہے. اپیل میں نے یہ آپ کو نہیں تھی بات کہی، اس لیے کہ اپیل ایز اے میٹر آف رائٹ آتی ہے.
بری یا اچھی آپ کو فائٹ بیک کرنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مل جائے گا، نہیں ملے گا تو جو بندہ سزائے موت یا عمر قید ہے اس کو یہ کہنا کہ تہاڈی یہ بیل نہیں بنتی، یہ بہت بڑا ظلم ہے اس کے ساتھ۔ بیل کیونکہ ڈسکریشنری ریلیف ہے اور یہ صرف تبھی دیا جاتا ہے جب جو ایک سٹینڈرڈز وضع کر دیے گئے سپیریئر کورٹس کی طرف سے اور قانون میں لکھ دیے گئے، ان میں وہ کسی حد تک جسٹیفائی ہوتی ہے گرانٹ آف بیل۔ سو پہلا مرحلہ جو میں نے کہا ہے کہ وکیل کا کام عدالت میں شروع نہیں ہوتا، وکیل کا کام سائل سے پہلی ملاقات میں شروع ہوتا ہے۔ آپ کی پہلی میٹنگ ود یور کلائنٹ از ویری کروشل، ویری امپورٹنٹ۔ بڑا حوصلے سے اس سے بات کریں، سوچ سمجھ کے بات کریں، جلدی جلدی سوال نہ کریں، جن باتوں کا نہیں پتہ وہ باتیں قانونی میں کہہ رہا ہوں نہ کریں۔ کئی دفعہ سائل بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہیں قانون کا بھی پتہ ہوتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں کہ جی میرے تو بھی گئے گزرے سن وکیل صاحب، میں کتنے آ گیا۔ یہ نہیں کرنا، ٹائم لیں تھوڑا سا، اس کو ڈاکومنٹس پورا کرنے کے لیے بھیجیں اور اس کے بعد کوشش کریں۔ ہمارے پاس دفتروں میں بھی موجود ہیں آپ لوگوں کے، اگر نہیں ہیں ہائی کورٹ بار کی لائبریری ہے، آن لائن لائبریریز ہیں، اپنی اس پروپوزیشن کو دیکھ کے کوئی نہ کوئی ججمنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ شروع کریں سپریم کورٹ سے، کیونکہ آپ ہائی کورٹ میں آرگیو کرنا چاہتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں ڈیورنگ آرگومنٹس اگر آپ ہائی کورٹ کی ججمنٹ دیں گے تو وہ ان پہ انلیس انٹل کہ وہ اسی جج کی آتھرڈ نہ ہو، کہ اگر آپ ڈار صاحب سے بیل لینے جا رہے ہیں تو انہی کی اپنی دی ہوئی ججمنٹ تو وہ مان جائیں گے، لیکن وہ مظہر اقبال صاحب کی ججمنٹ نہیں مانیں گے۔ یہ روایتاً بھی ہے، قانون بھی یہ کہتا ہے کہ اس کی پرسویسو ویلیو ہوتی ہے، کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتی ان پہ۔ سپریم کورٹ سے ججمنٹس ڈھونڈنا شروع کریں۔ اگر ملتے جلتے فیکٹس پہ، ملتی جلتی پروپوزیشن پہ ججمنٹ مل جاتی ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کا لیول آف کانفیڈنس اگر یہاں پہ ہے تو یہاں چلا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جی یہ عدالتیں مانتی نہیں ہیں، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ججمنٹ کی بیل فائل کرنے سے پہلے اویلیبلٹی آپ کے پاس آپ کو 2-3 فوائد دے گی۔ ایک تو آپ مورلی کنونس ہوں گے اور پروفیشنلی کنونس ہوں گے کہ اگر اسی طرح کے کیس میں ریلیف دیا ہوا ہے سپیریئر کورٹ نے تو مجھے بھی ملے گا۔ دوسرا، آپ کو بیل ڈرافٹ کراتے ہوئے اس کا فائدہ ہوگا، اس کو مینشن مت کریں کبھی بیل کی پلیڈنگز میں کیس لا ریفر نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی کاپی کمپلینٹ کونسل کے پاس جائے گی وہ پڑھ کے آئے گا اور پھر وہ اس کے کانٹرا ضرور ڈھونڈ کے آئے گا۔ سو یو ول بی شوئنگ یور کارڈز بیفور ہینڈ، وہ آپ کو نقصان دے جائے گی۔ آپ اگر اچھی پریسیڈنٹس آپ کے پاس ہیں، آپ کی کامیابی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اور میں نے جیسے کہا اگلے دن جب وہ کلائنٹ آئے گا تو پھر آپ اس کو بک کر لیں، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس کچھ کیس لا بھی آ گیا ہے، پروپوزیشن بھی اس طرح کی ہے کہ اس میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو ایک چیپٹر وہ ہے جس کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یقین مانیں کہ یہ جو 1 یا 2 دن کی محنت ہے اسی نے آپ کو عدالت میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا حوصلہ دینا ہے۔ وہ چاہے میں ہوں یا چاہے آپ ہیں، میں بھی اگر بغیر تیاری کے جاؤں گا اور سنگل ایکیوزڈ کا کیس جس کو ہیڈ پہ ڈیسیزڈ کے شارٹ ایٹریبیوٹڈ ہے اور اس سے برآمدگی ہو کے لیبارٹری رپورٹ بھی آ چکی ہے اور وہ ٹرائل نہیں چلنے دے رہا، تو وہ کیس میں لوز کروں گا اور آپ جیتیں گے مجھ سے، اور یہ وائس ورسا ہوگا تو پھر بھی یہ ہوگا۔ لہٰذا یہ 3-4 باتیں بڑی بنیادی اور بہت بیسک چیزیں ہیں۔ کبھی کلائنٹ کو بھاگ کے ہاتھوں ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہ کریں، وہ بس اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہاکرز کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تحمل سے اس کی پروپوزیشن سمجھ کے جتنی سمجھ آتی ہے اس کے مطابق چلیں، اور ٹائم 1-8 دن کا اس سے ضرور لیں کہ یہ چیزیں تو آپ میرے پاس آ گئیں، لیکن یہ چیزیں آپ ضرور لے کے آئیں۔ اگر وہ کمپلیٹ لے کے آیا ہوا ہے تو یہ کچھ ضروری نہیں کہ اس کو اگلے دن پہ ڈالیں، لیکن اپنی تسلی کرنے کے بعد 1-8 دن ملنے سے آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ میری شروع سے عادت رہی ہے کہ میں اپنے دوستوں سے، سینئر سے مشورہ کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہوں۔ مشورہ کرنے سے آپ کو آپ کا کیس تیار ہوتا ہے، کئی دفعہ اچھا مفید مشورہ مل جاتا ہے، کئی دفعہ آپ کو آپ کے خلاف جو 1-2 پوائنٹس آنے ہیں وہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہے ہوتے، وہ دوسرے دوست کے منہ سے نکل آتے ہیں۔ تو 1-8 دن کنسلٹ ضرور کیا کریں، اینڈ دین پریپیئر یور بریف۔ جنرلائزڈ ڈرافٹنگ جو ہے بیل کی،
ہمارے یہ جو شیڈ ہے ٹائپسٹوں والا وہاں پہ بیلیں ملتی ہیں، کوشش کریں کہ اس سے نکلیں تھوڑا سا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے بیسٹ آرگومنٹس ہیں نا 2-3 اس بیل پٹیشن کے لیے، وہ آپ ضرور دیا کریں. اور بیل کا ایک پٹیشن کا ایک اچھا فارمیٹ ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل میرے لیے آئیڈلی ڈرافٹڈ بیل ایپلیکیشن وہ ہوگی جس میں میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ایکیوزڈ کا نام، اس کے پرٹیکولرز کہاں سے آپ نے دیکھنے ہیں، 2 جگہوں سے. جو نیچے کا ٹرائل کورٹ کا آرڈر ہے اور جو بیل ایپلیکیشن ہے اس سے نام، پتہ، قومیت، ولدیت دیکھیں، اس میں غلطی نہ ہو. اور جو جیل سے وکالت نامہ ہو کے آیا ہے اس کو ضرور دیکھیں. کئی دفعہ کیونکہ بیل گرانٹ نہیں ہوئی ہوتی جو آپ کے پاس آتے ہیں، غلطی کی ہوتی ہے ہم نے ٹرائل کورٹ میں وکیل صاحب نے کہ جو سبسیکوینٹلی ایڈڈ افینسز ہیں وہ نہیں دیے ہوئے، یا ولدیت غلط